बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम जारी है, लड़ाई जारी है और इस लड़ाई में किसने किस पर भारी पड़ना है इसका मुकाबला भी हमें होता हुआ दिखाई देता है। अगर आप मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से, हुकूमत और अपोजिशन के लोगों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का जायज़ा लें तो कौन ज़्यादा बेहतर जुमले अदा करता है, कौन ज़्यादा बेहतर अंदाज में ललकारता है, ऐसे तासुर मिलते हैं इन सियासी रहनुमाओं के चेहरों पर हमें। ये एक बदकिस्मती की बात है। लेकिन दूसरी जानिब इमरान खान साहब जो हैं वो कहते हैं पैंतरा बदलना, ये लफ्ज़ है जो मेरे जहन में भी आया कि वो एक पैंतरा बदल के आए हैं। और उन्होंने कहा भाई, कहा नहीं लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि उन्होंने कोई इल्ज़ाम तराशी नहीं की, उन्होंने कोई नेम कॉलिंग नहीं की। खैर से उन्होंने ये भी नहीं बताया कि क्या वो नेम कॉलिंग और इल्ज़ाम तराशी की सियासत को दफन कर रहे हैं। बहरहाल उन्होंने एक बहुत लंबी तकरीर की, तवील तकरीर, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को मुआशी मुश्किलात से निकालने का एक प्रोग्राम पेश किया है। इमरान खान साहब ने खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन 9 साल हुकूमत की, मरकज़ में तकरीबन 3.5 पौने 4 साल उन्होंने हुकूमत की। और अगर अब आपको याद हो तो जब 2013 में के बाद जब वो बात करते थे, धरने में जब वो बात करते थे, वो कहते थे कि हम तो 2013 में भी हुकूमत में आ सकते थे लेकिन हम तैयारी कर रहे थे, इसलिए बहुत अच्छी बात है कि हमें उस वक्त हुकूमत नहीं मिली, 2018 में मिली है। और हमारे पास एक टीम है 200 से ज़ायद लोगों की, ऐसी टीम जो 90 रोज़ में पाकिस्तान से करप्शन का खात्मा भी कर देगी, सर्कुलर डेट का मसला भी हल कर देगी, बैरूनी कर्जे भी हम अदा कर देंगे और दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी। इमरान खान साहब ने जो 10 नुकाती प्रोग्राम पेश किया है उसका कुछ जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। और इस वक्त जो सियासी एक दर्जा हरारत है जो किसी भी तरह से सेटल डाउन नहीं हो रहा, इसकी कुंजी किसके पास है? हमने देखा कि हुकूमत की तरफ से ज़रा ज़्यादा जारहाना अंदाज़ अपनाया जा रहा है और हेड ऑन लिया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। राना सनाउल्लाह साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि अब या वो रह सकते हैं या हम रह सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल भी सियासी और जमहूरी रवैया नहीं है। लेकिन क्या इससे पाकिस्तान में जो जारी सारी सूरत हाल है वो रुक सकती है अगर राना सनाउल्लाह साहब इस तरह से ऐलान जंग करेंगे? और फिर जिस तरीके से फवाद चौधरी साहब ने बहुत ही काबिल मुज़म्मत अंदाज में मरीम नवाज़ साहिबा के लिए बात की है आज एक बार फिर सोशल मीडिया पे, तो जब तक ये हरकतें, ये जो आपकी कार्रवाइयाँ हैं, ये अगर इसी तरीके से जारी रहेंगी तो फिर आपका ये रिफॉर्म का प्रोग्राम कैसे पाकिस्तान के काम आ सकता है? मेरे साथ बहुत ही एमिनेंट पैनल मौजूद है जो इमरान खान साहब की सियासत को, उनकी मुआशी पॉलिसियों को, उनकी हुकूमत की कारकर्दगी को बहुत क्लोजली देखने वाले लोग हैं। उन्हीं के सामने ये 10 नुकाती प्रोग्राम रखेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या वाकई इमरान खान साहब साथ में ये कहते हैं कि मेरे नाम पे कांटा लग गया है, तो ये जो उन्होंने पैंतरा बदला है ये किसके लिए बुनियादी तौर पर उन्होंने बदला है? मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान के मारूफ इकोनॉमिस्ट हैं डॉक्टर फ़ारूक सलीम, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के रिनाउंड जर्नलिस्ट एनालिस्ट रज़ा रूमी साहब अमेरिका से, और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के सीनियर तजज़ियाकार और गवर्नेंस के ऊपर डेवलपमेंट सेक्टर में बहुत काम किया ज़ैगम खान साहब। अब तीनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो रज़ा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। इमरान खान साहब ने अपनी टोन बदल ली, इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर का अंदाज़ बदल लिया और इस पर बड़ी कल से तालियां बज रही हैं। आपके ख्याल में इमरान खान साहब ये रियलाइज़ कर चुके हैं कि इल्ज़ाम तराशी की सियासत से पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है, या वक्ती एक लहर आई है, उनका दिल चाहा कि आज मैं कोई इल्ज़ाम ना लगाऊं? तंजीला, आपका सवाल में खुद ही आपने जवाब दे दिया है। मेरे ख्याल से ये एक वक्ती फैसला है, क्योंकि देखिए जहां तक इल्जाम तराशी का ताल्लुक है वो मतवातिर वो और उनके फॉलोअर्स कर रहे हैं। ये तो उनका स्टाइल है। देखिए ना, स्टाइल के बगैर तो पूरी पीटीआई की सियासत ही नहीं चलेगी, क्योंकि वो बेस्ड इस बात पर है कि बाकी हर कोई जो है वो मुल्जिम है सिवाय इमरान खान और उनके चाहने वाले और उनके मानने वालों के। बाकी हर कोई जो है वो उसको या तो अंदर होना चाहिए या उनके ऊपर कोई केस होना चाहिए। ये एक सोच है। जहां तक बदली हुई टोन का ताल्लुक है, मेरे ख्याल से कल जलसे में जो बात मुख्तलिफ थी वो ये थी कि इस्टेब्लिशमेंट को और खुसूसन उसकी जो मौजूदा क़यादत है उसको सीधे तरीके से या डायरेक्टली उन्होंने कॉल आउट नहीं किया जैसे कि वो पहले कर रहे थे। आपको पता है कि पहले वो मौजूदा जो फौजी क़यादत है उनके ऊपर हर तरह का इल्ज़ाम आयद कर चुके हैं। मतलब वो यहाँ तक कह चुके हैं कि जो पाकिस्तान की एजेंसीज हैं और जो पाकिस्तान की आर्मी चीफ जो है वो उनको इक़्तिदार में वापस नहीं आने देंगे, और ये कि उनकी असैसिनेशन का प्लान बना चुके हैं। देखिए ना, ये बड़ा सीरियस इल्ज़ाम होता है तंजीला। तो मेरे ख्याल से जो रिएक्शन आया है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से
اس کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں نے شاید ان کو کہا ہوگا کہ بھائی آپ تو اپنے سارے رستے بند کر رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ کل انہوں نے بڑی پیار محبت سے کہا, انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے کہا کہ آپ نے میرے نام پہ لکیر لگا دی ہے, لیکن یہ تو بتائیں آپ کے پاس کوئی پلان بھی ہے کہ نہیں. تو یہی سوال میرے خیال سے اسٹیبلشمنٹ بھی پوچھ رہی ہوگی ان سے کہ خان صاحب آپ بھی لکیریں لگا رہے ہیں لیکن آپ کے پاس بھی کوئی پلان ہے کہ نہیں ہے. کیونکہ کل جو انہوں نے نکات پیش کیے ہیں, اور ڈاکٹر فاروق آپ کو بتائیں گے زیادہ بہتر مجھ سے, کہ یہ نکات وہی ہیں جو پہلے بھی پیش کیے میں جا آتی چکے ہوں ہیں. آپ یہ کے پاس بھی, نکات میں نے نکات پہ آنا اور ڈاکٹر صاحب سے ہم ڈیٹیل میں ان سے ان کا انالیسز لیں گے, لیکن پہلے میں ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی یہی پوچھنا چاہتی ہوں کیونکہ آپ مسلسل یہ کہتے ہیں کہ جب تک یہ سیاسی جو ماحول ہے یہ صحیح نہیں ہوگا تب تک کوئی پالیسی اگر ہے کہیں پہ ایگزسٹ کرتی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب یہ ریئلائز کر رہے ہیں, جو کل سے لوگ بہت خوش ہیں کہ عمران خان صاحب دیکھیں اب وہ تو ایک اصلاحات کا ایجنڈا لے کے اب عوام کے سامنے آئے ہیں, مستقبل کا رستہ دکھا رہے ہیں, سمت بتا رہے ہیں. جو پاپولزم کی سیاست جس کو کہتے ہیں اس کے دو بنیادی پلرز. ایک تو اس میں ہوتا ہے کہ مسلسل اور ایک کنٹینیوس جس کو ہم کہتے ہیں الزام تراشی, یعنی کہ باقی جو ان کے سیاسی حریف ہیں ان کے اوپر الزام تراشی لگانا اور کرنا اور کوئی حل نہ آنا. یہ ایک بنیاد ہے دنیا بھر میں, چاہے وہ برازیل میں دیکھ لیں, افریقہ میں دیکھ لیں, وہ انڈیا میں دیکھ لیں, وہ پاکستان میں جو عمران خان صاحب کی سیاست ہے اس کا ایک بنیادی پلر ہے. اس میں حل نہیں نظر آتا, اس میں آپ کو الزام تراشی بے تحاشا جو ہے وہ نظر آتی. اور دوسرا پلر اس کا یہ ہوتا ہے کہ ون اگینسٹ دا آل, باقی سب ایک طرف ہیں اور ایک ہمارا جو ٹائیگر ہے وہ ایک طرف ہے. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں ان کی بنیادی سیاست کے دو پلرز ہیں, یہ بدل نہیں پائیں گے. یہ پچھلے کئی سالوں سے چل رہا ہے, یہ تبدیل نہیں ہو پائے گا. جو 10 نکاتی ایجنڈا ہے وہ آپ لیٹر ڈسکس کرنا چاہتی ہیں یا ابھی ڈسکس کرنا چاہتی ہیں؟ میں اس پہ واپس آؤں گی کیونکہ وہ ظاہر ہے بڑے امپورٹنٹ اس میں پوائنٹ ہے. میں آپ لوگوں سے ان کی حکومت میں وہ جو کر رہے تھے کیا اس کی ریفلیکشن بھی کہیں نظر آتی ہے یہ نہیں, وہ بھی پوچھنا چاہتی ہوں زیغم صاحب. لیکن کیا ہمارے ہاں یہ جو عمران خان صاحب کے 10 نکاتی ایجنڈے کو لوگ ڈسکس کرتے ہوئے جو ان کے سپورٹرز ہیں, ان کی پارٹی کے جو لوگ ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے پاس تو کوئی پروگرام ہے, جو کہ ظاہر ہے اچانک ہی کہیں سے ان کو خیال آیا کہ مجھے کوئی پروگرام دینا ہے. ہر دفعہ ان کو ایک نئی بات کرنی ہوتی ہے اس لیے شاید وہ پروگرام لے کے آئے, ورنہ ہم نے کوئی دیکھا نہیں کہ ورکنگ کمیٹیز کام کر رہی ہوں, پاکستان تحریک انصاف کے اندر کوئی ایسے ورکنگ گروپس بن گئے ہوں جو ان اصلاحات پہ مسلسل کام کر رہے ہوں. ایسا تو میں نے کچھ نہیں دیکھا اگر آپ کے علم میں کچھ ہو. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کے پاس تو کوئی پروگرام ہی نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ کے سامنے بھی اب وہ اپنے آپ کو ایسے پریزنٹ کر رہے ہیں کہ وی اسٹل ہیو اے پلان, لیکن آپ جن کو لے کے آئے ان کے پاس پلان نہیں ہے. تو کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیں ڈاکٹر فاروق سے میرا کم اختلاف ہوتا ہے, لیکن آج مجھے تھوڑا اختلاف ہے, اور آپ کے سوال سے بھی کہ ان کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے یا کوئی حل نہیں ہے. ان کے پاس پروگرام بھی ہے, حل بھی ہے. عمران خان صرف پاپولسٹ نہیں ہے, وہ ایک ڈیماگوگ بھی ہے. اور ڈیماگوگ کیا کرتا ہے, وہ تمام مسئلوں کو سمیٹ کے ایک مسئلہ پیش کرتا ہے کہ سب مسئلے بس اس ایک مسئلے کی وجہ سے ہیں, اور اس ایک مسئلے کا وہ حل پیش کرتا ہے, اور وہ حل خود ہوتا ہے. عمران خان کی جو کانسٹنٹ سیاست ہے وہ اسی چیز کے گرد ہے کہ پاکستان کے سب مسئلے, تمام تر مسئلے صرف اس وجہ سے ہیں کہ یہ جو پالیٹیشنز ہیں یہ کرپٹ ہیں, اور اس کا حل یہ ہے میں صادق اور امین ہوں, جیسے ہی میں آؤں گا تو پاکستان بدل جائے گا. یہ 2018 سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ خود بخود بدل جائے گا. اوپر سے جب لیڈرشپ بدلے گی تو نیچے سب کچھ بدلے گا اور پاکستان ڈنمارک بن جائے گا. دیکھتے ہی دیکھتے $200 بلین اندر آ جائیں گے, فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ جائے گی, کیونکہ لوگ تو اعتبار نہیں کرتے ان چوروں پہ. وہ پیسے کیوں لائیں؟ وہ انہوں نے کسی کے باہر منہ والے پہ بھی پاکستانی مارنے تھے ڈالر, اگر آپ کو یاد ہو تو انہوں جی نے کہا تھا منہ پہ. دیکھیں 200 اس وقت پاکستان کا جو قرض تھا ٹوٹل وہ $100 بلین تھا, تو $200 بلین لوٹے ہوئے آنے تھے, جس میں سے $100 بلین ہم نے تمام کریڈیٹرز کے منہ پہ مارنے تھے. جس نے ہمیں پیسے دیے ہوئے تھے ان کا احسان ہم نے اس طرح چکانا تھا کہ وہ منہ پہ ان کے پیسے مارنے تھے, اور باقی 100 بلین سے ہم نے ریولوشن لے آنا تھا. لیکن دیکھیں یہ چیز بھی جو جڑی ہوئی تھی 100 بلین 200 بلین, یہ بھی ان کی ذات سے جڑی ہوئی تھی. بینگ اے ڈیماگوگ ان کے پاس جو واحد حل ہے وہ ان کی اپنی ذات ہے. پہلے بھی وہ اسی کو پیش کر رہے تھے, اب بھی وہ اسی کو پیش کر رہے ہیں. وہ جو ڈیٹیلڈ کا ڈیول ہوتا ہے نا,
جو سوالات ابھی ڈاکٹر فروخ اٹھائیں گے، اس کا جواب دے کر انہوں نے مصیبت میں نہیں پھنسنا. اس کا جواب عمران خان ہے. یہ جتنے بھی سوالات اٹھا لیں ان کے پروگرام کے بارے میں، اس کا جواب موجود ہے، حل موجود ہے، اور وہ حل ہے عمران خان کی اپنی ذات. اچھا، یہ بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے. میں اسی نقطے سے میرا خیال ہے اس پروگرام کے اوپر بھی انالیسز اپنا شروع کرنا چاہوں گی. ڈاکٹر فروخ، پہلے آپ کی طرف آتی ہوں. ایک جو پرسیپشن ہے کہ عمران خان صاحب واحد وہ شخصیت ہیں پاکستان کی پالیٹکس میں جن پہ اوورسیز ٹرسٹ کرتے ہیں، اور یہ جو اوورسیز سے جو آنا ہے آپ کے پاس کیش انفلو آنے ہیں، یہ ریونیو آنا ہے جو انہوں نے وہاں سے بھیجنے ہیں، ریمیٹنسز، وہ سارے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ عمران خان کے ہونے سے مشروط ہیں. یہ ایک مت ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ڈیٹا ایسی کوئی بات ثابت کرتا ہے کہ واقعی عمران خان صاحب کے زمانے میں ریمیٹنسز بہت زیادہ تھے، یا جو ٹرسٹ کی وہ بات کرتے ہیں اس کو ناپنے کا کوئی ہمارے پاس پیمانہ ہے؟ کیا سوال مجھ سے کیا آپ؟ جی فروخ صاحب آپ سے. جی دیکھیے، جو اکنامک ماڈل عمران خان صاحب کے ذہن میں ہے اس کی زمینی حقیقت کوئی نہیں. نہ تو وہ آپ کو کہیں بھی کسی اکنامکس کی کتاب میں ملے گا. ان کے ذہن میں شاید یہ ایک ماڈل ہے کہ کچھ ارب ہار ڈالر پاکستانیوں کے پاس ملک سے باہر پڑے ہیں اور وہ پاکستان آ جائیں گے، اور اس سے پاکستان کی جو بنیادی معاشی بیماریاں ہیں وہ دور ہو جائیں گی. دیکھیے، دو اکنامکس کے حوالے سے دو بنیادی معاشی بیماریاں کہلاتی ہیں. ایک ہے بجٹ کی خسارے کی بیماری، اس کے پھر نتیجے میں کئی سو اور اس کی علامات جو ہیں بیماریاں سامنے آ جاتی ہیں. اور دوسری بنیادی بیماری ہے تجارتی خسارے کی بیماری. ہمارے ہاں آپ سوچیے کہ 44 مہینے کے بعد جب اپریل کے مہینے میں نئی حکومت آئی ہے تو پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ 5,500 ارب کا بجٹ کا خسارہ، جو پاکستان کی 75 سالہ معاشی تاریخ کا بلند ترین بجٹ خسارہ تھا، وہ چھوڑ کے گئی. یہ ایک بنیادی بیماری تھی. اور پھر اس کی علامات آپ کو بے تحاشا نظر آتی ہیں، جس میں مہنگائی بھی ہے، جس میں بے روزگاری بھی ہے، 100 قسم کی اور علامات. بیماریاں یہ دو ہیں. اور 45 ارب ڈالر کا تجارتی خسارہ، جو دوبارہ سے پاکستان کی 75 سالہ معاشی تاریخ کا بلند ترین خسارہ. اب بیماریاں یہ ہیں، اور وہ ہمیں ایک نیا اکنامک ماڈل کوئی سامنے دکھانا چاہ رہے ہیں کہ پاکستانی جو باہر رہتے ہیں وہ یا تو پاکستان بے تحاشا بلین ہار ڈالر بھیج دیں گے، یا پھر وہ جو 200 بلین ڈالر کی آپ اس سے پہلے بات کر رہے تھے. تو یہ ایک اکنامک ماڈل ان کے ذہن میں ہے اور وہ جاتا نہیں ہے، وہ نکلتا نہیں ہے. اس کی اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ جو انہوں نے اپنی اکنامک فلسفی کو ڈرائیو کی ہوئی ہے وہ ایسی چیزوں سے ہے جس کا شاید کتابوں میں اکنامکس کی ذکر نہیں ہے. رضا، یہ سوال آپ کے پاس بھی میں لے کے آنا چاہتی ہوں. اوورسیز پاکستانی کے اوپر جو عمران خان صاحب کا اور پی ٹی آئی کا زور ہے وہ بہت زیادہ ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ بلکہ زور نہیں، اس کو زوم کہنا چاہیے. وہ سمجھتے ہیں کہ میں واحد وہ شخصیت ہوں جس پہ اوورسیز پاکستانی ٹرسٹ کرتے ہیں، باقی تو سب کو وہ چور سمجھتے ہیں. ظاہر ہے آپ باہر ہیں، ینگسٹرز کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں ان کو، آپ کے پاس کوئی پلس زیادہ بہتر ان کی ریڈ کر پاتے ہوں گے. آپ کو واقعی ایسا لگتا ہے؟ دیکھیے، جہاں تک تو اوورسیز پاکستانیز میں سپورٹ ہے عمران خان صاحب کی، وہ تو کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی جو اکثریت ہے، غالب اکثریت جو ہے وہ عمران خان صاحب کے پیچھے ہے. ان کی سیاست، ان کی شخصی جو سحر ہے، کرزما جیسے کہتے ہیں، اس کے وہ اثر میں ہے. لیکن یہ جہاں تک آتا ہے کہ پاکستان کی مدد کرنا، اس مشکل معاشی صورتحال سے نکالنا، وہ ایک الگ معاملہ ہے. آپ اس میں ریکارڈ دیکھ لیجئے، 4.25 سال میں جو خان صاحب تھے اقتدار میں اپنے ٹینیور میں، تو ابھی فاروق صاحب نے کچھ اب اس کا ذکر تو کر ہی دیا. آپ کو یاد ہے کہ پہلی ایک تقریر میں انہوں نے، جب عمران خان صاحب نے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالا تھا، پہلا قوم سے خطاب، ابھی تو خیر ان کا روزانہ قوم سے خطاب ہوتا ہے، تب ذرا کم ہوا کرتا تھا، تو وہ انہوں نے کہا کہ ہر اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ $1,000 پاکستان کے خزانے میں، اسٹیٹ بینک میں ڈالے تاکہ ہمارا جو کرائسس ہے یہ حل ہو. لیکن اس کے بعد وہ $1,000 فی کس اوورسیز پاکستانی نہیں آیا.
اور ریمیٹنسز میں تو معمول کے مطابق جو فگرز ہیں وہ آتے رہے، کبھی اوپر کبھی نیچے. ابھی ذرا کم ہو گئے تھے جب سے ڈالر کا ریٹ آفیشل جو ہے وہ سپریس کیا ہوا تھا ڈار صاحب نے، لیکن اس کے علاوہ کوئی بڑی تبدیلی دیکھنے میں نہیں آئی. دیکھیے اوورسیز پاکستانیز انویسٹ کر سکتے ہیں، لیکن پاکستان میں سرمایہ کاروں کو جو ہے مراعات دینی پڑے گی، ایسا ماحول بنانا پڑے گا کہ جہاں پہ ان کو سرمایہ جو ہے وہ محفوظ بھی ہو، اس سے کچھ ریٹرن بھی ہو. ایک ایسی معیشت جو کہ ڈوب رہی ہو، جہاں پہ بے روزگاری، کساد بازاری اور انفلیشن بہت زیادہ ہو، اور جہاں پہ کوئی سرٹنٹی نہیں ہے کہ آج کون سی حکومت ہے، کل کون سی ہوگی، پرسوں کیا ہوگی، جہاں پہ قوانین جو ہے وہ ہر وقت بدلے جاتے ہیں، اور 30-40 گورنمنٹ کی ایجنسیز جو ہیں وہ شکروں کی طرح پیچھے لگ جائیں سرمایہ کاروں کے، وہاں پہ لوگ سرمایہ نہیں لگاتے. ٹھیک ہے. اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے پاکستان میں بہت زیادہ ہے. تو جب تک اب یہ بھی بنیادی اصلاحات کرنی ہوں گی بیرون ملک سرمایہ کاروں کو یا فورن انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، جیسے ہندوستان میں مودی حکومت کر رہی ہے، یا اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں لاطینی امریکہ کی. پاکستان میں فی الحال ایسی کوئی موو نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کی جو سیاسی پارٹیاں ہیں پاکستان کی، چاہے وہ پی ڈی ایم ہو یا پی ٹی آئی ہو، وہ تو اپنے اقتدار کو بچانے اور مخالفین کو کرش کرنے میں ان کا سارا وقت لگتا ہے. باقی جو وقت بچتا ہے اس میں بالکل آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ سسٹمز کی ریفارمز کی ضرورت تھی جو بڑی ضروری تھی. اچھا، ایک جو خان صاحب پہلے جاتے ہوئے کہہ کے گئے تھے کہ ہم نے روس سے بات کر لی تھی سستے تیل کی، اب کل انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے چین سے بات کر لی تھی، اور ہم نے زرعی جو ریفارمز ہیں وہ ہمارے پاس منصوبہ تھا اور ہم بس کرنے والے تھے. اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. زیغم صاحب سے پوچھیں گے کہ کیا واقعی کوئی ایسا منصوبہ تھا جس کا حل ہمارا جو کرائسس ہے، ہمارے ہاں جو زراعت کے سیکٹر پورے کو جو مسائل ہیں، اس کا کیا حل تھا خان صاحب کے پاس جب وہ حکومت میں تھے؟ بریک کے بعد. جی پریم، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. زیغم صاحب، میں ذکر کر رہی تھی کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم نے تو چائنا سے بات کی ہوئی تھی، منصوبہ ہمارے پاس بنا ہوا تھا کہ ہم نے اپنی زرعی پیداوار کو بڑھانا ہے. ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے اوپر قرضے بہت زیادہ ہیں، اور وہ اب ان کی حکومت میں جو قرضے لیے گئے اس کے اوپر آپ نے دیکھا کہ بہت بحث ہوتی رہی. 80 کہا اسحاق ڈار صاحب نے، تو شوکت صاحب جو ان کے شوکت ترین صاحب، تو انہوں نے کہا نہیں یہ 89 تھا، 80 نہیں تھا. بہرحال آپ کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں کہ واقعی کوئی جاتے ہوئے ان کے پاس کوئی تھی ایسی جادو کی چھڑی کہ وہ ٹھیک کام کر رہے تھے؟ دیکھیے، انہوں نے ٹھیک کہا قرضے بہت زیادہ ہیں، لیکن پاکستان کے جو بیرونی قرضے ہیں وہ تقریباً اتنے ہی ہیں جتنا ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا، یعنی جتنا پاکستان میں ڈالر آنے اور جانے کی کمی ہے. اور ڈاکٹر فروخ نے ابھی ہمیں بتا دیا کہ وہ جب گئے تو ان کا جو آخری سال تھا اس میں پاکستان کا ایک بدترین کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ وہ چھوڑ کر گئے، اور آن ایوریج بھی ان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا وہ پہلی حکومتوں سے کم نہیں تھا. اس لیے قرضے تو بڑھتے ہی رہے، اور ان کے دور میں اور بھی بڑھ گئے، کیونکہ ڈالر جو ہے اس کی قیمت اور چڑھی تھی، تو روپی ٹرمز میں وہ بہت ہیوج ہو گیا، اور وہ پھر آگے بھی اس کے بعد بھی بڑھتے چلا گیا. معیشت کے بارے میں انہوں نے کوئی ایسا پروگرام نہیں دیا، کوئی ایسی ریفارمز نہیں کی کہ ہم کہیں کہ انہوں نے پاکستان کو درست سمت میں ڈالنے کی کوشش کی. بلکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آنے کے فوراً بعد سب بڑا کلیئر تھا کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا. پہلے وہ ہچکچاتے رہے، ان کا خیال تھا کہ بھیک مانگ کے کام چل جائے گا. اسد عمر نے ان کو پٹی پڑھا دی. پھر حفیظ شیخ آئے تو آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہم گئے، لیکن پھر وہ شوکت ترین کو لے آئے. یعنی جو کووڈ کا فائدہ ہوا تھا پاکستان کو، جو ریلیف ملا تھا، اس کا بھی فائدہ نہیں اٹھا سکے. پھر شوکت ترین پھر پاکستان کو آئی ایم ایف کے پروگرام سے باہر نکال گئے اور سبسڈی بھی دینی شروع کی. بہت بڑا بحران چھوڑ گئے. تو ایسی تو کوئی ثبوت نہیں ہے جس سے لگے کہ he had any vision about Pakistan's economy، یا ان کے پاس کوئی پروگرام تھا، یا انہوں نے ریفارم کے راستے پہ پاکستان کو ڈالا. وہ بحران کو بڑھا کے گئے. اب آپ کی بات جو ایگریکلچر کے بارے میں ہے، دیکھیں ایگریکلچر میں بھی مجھے تو نہیں نظر آیا کہ ان کے پاس ایگریکلچر سیکٹر کا کوئی ویژن ہے. ایگریکلچر پر آپ ان کے دور کی گفتگو سنیں تو دو چیزیں ہی مجھے یاد آتی ہیں. ایک تو کٹے اور مرغیوں کی بات تھی،
جو لائف سٹاک پاکستان کی ایگریکلچر کا اس وقت 50% ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن اس میں بھی ان کا ویژن یہ تھا کہ ہم کٹے دیں گے، مرغیاں دیں گے، انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ دوسری بات جو مجھے یاد پڑتی ہے کہ کے پی کی گورنمنٹ نے اعلان کیا تھا ہم کھوتوں کی فارمنگ کریں گے چین کو بیچنے کے لیے۔ اس کے علاوہ کوئی تیسری چیز کوئی، میں ایگریکلچر پر میری نظر ہوتی ہے، مسلسل نظر ہوتی ہے، کیونکہ میں ایک فارمنگ فیملی سے ہوں، تو مجھے تو کوئی بھی ایگریکلچر سیکٹر میں ان کا ریفارم نظر نہیں آیا۔ کھاد کا انہوں بحران نے اس پرائم دور میں منسٹر پیدا ہاؤس کی ہوا بھینسیں جس ضرور کی نیلام کی تھی، میں ویسے آپ کو یاد کروا دوں۔ بھینسیں، جی بھینسیں بھی انہوں نے نیلام کر دی۔ اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ان کو لائف سٹاک سے محبت نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، اگر ایگریکلچر سے محبت ہوتی تو بھینسوں کے ساتھ کچھ یہ، البتہ یہ تھا ان کے پاس کہ ان کے جو انہوں نے ریکارڈ اپنے ایف بی آر کو دیے تو اس میں 4 بکریاں ضرور تھیں۔ بالکل ٹھیک ہو یہ گیا۔ تھوڑا سا ایگریکلچر سے ان کی محبت ظاہر ہوتی ہے، ڈاکٹر فروخ، لیکن آئی ڈونٹ تھنک آپ کلوزلی دیکھتے رہے، اب خان صاحب نے تو ایک جملے میں کہہ دیا، یہ 10 نکاتی جو ہے ایجنڈا، ایک تو یہ کہ آپ کو واقعی کوئی پروگرام نظر آتا ہے، زیغم صاحب کو یہ پروگرام نظر نہیں آتا۔ وہ انہوں نے یہ کہا ہمیں اپنی گورننس کو ٹھیک کرنا ہے، رول آف لا کو لانا ہے، ٹرسٹ بحال کرنا ہے، اور باہر سے جو پاکستانی ہیں وہ سرمایہ کاری کریں گے، ڈالر آئیں گے اور بس پاکستان میں سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ پروگرام ہے واقعی میں کوئی، یا یہ تقریر ہے، اس کو تقریر کی نظر سے دیکھا جائے؟ دیکھیے تنزیلہ، یہ زمانہ ہے سوشل میڈیا کا، اور یہاں پہ ہتھیار جو ہیں، سیاسی ہتھیار، وہ 2 ہیں۔ ایک ہے بیانیہ اور دوسرا ہے انڈرسٹینڈنگ ایلگوریدمس، کہ یہ سوشل میڈیا کے ایلگوریدمس کیا ہیں۔ اس میں آپ سوچیں کہ پی ٹی آئی کا کوئی توڑ نہیں ہے پاکستان کے اندر۔ عمران خان صاحب سنگل ہینڈڈلی ایک نیریٹو کی مشین ہے، یعنی کہ وہ روز کے آپ کو سینکڑوں بیانیے اور اتنے خوبصورت بیانیے دے سکتے ہیں کہ 22-23 کروڑ پاکستانی جو ہے ان بیانیوں کا عاشق ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا، پی ٹی آئی نے ایلگوریدمس کو انڈرسٹینڈ کر لیا ہے کہ آپ اگر سوشل میڈیا کے اوپر بہت ہی خالص قسم کا جھوٹ بولتے ہیں، کوئی بہت ہی زبردست قسم کی اشتعال انگیزی کی بات کرتے ہیں، تو سارا سوشل میڈیا جو ہے اس کے ایلگوریدمس کو اٹھا لیتے ہیں اور پھر بڑی تیزی سے پھیلنا شروع کر دیتا ہے۔ اور جھوٹ اگر آپ اپنے ٹویٹ میں ایک ویڈیو لگائی تھی جس کے 70,000 ویوز نکل گئے، اس کے بعد پتا چلا کہ ویڈیو جو ہے وہ غلط تھی، وہ غلط لگائی گئی تھی، وہ جھوٹی تھی۔ اس کے بعد خان صاحب نے وہ ٹویٹ کو ڈیلیٹ کیا، لیکن 70,000 ویوز کے تو جو اصل کام باقی ہے۔ زیغم صاحب، آپ کے مائک کی وجہ سے فاروق صاحب کی آواز بھی ذرا ڈسٹارٹ ہو رہی ہے، اگر آپ اس کو چھیڑنا بند کریں تو ڈاکٹر صاحب کی بات میں مکمل سمجھ لوں۔ جی ڈاکٹر صاحب کنٹینیو کیجیے گا۔ خان صاحب کا بیانیے اور بیانیے کی جو مشین ہے ان کے پاس، اور پھر پی ٹی آئی کی انڈرسٹینڈنگ آف ایلگوریدمس، یہ 2 کامیابیاں ہیں جس کے پاس، جس کا ہے وہ کسی اور پولیٹیکل پارٹی کے پاس پاکستان میں بالکل، میں یہ نقطہ لے کے جاؤں گی۔ رضا بالکل نہیں ہے بیانیہ، دوسری جانب مسلسل حاوی ہے پاکستان تحریک انصاف اور بالخصوص عمران خان صاحب اس بیانیے کی لڑائی میں۔ ان کا پلڑا صرف بھاری نہیں ہے بلکہ وہ حاوی ہیں، مکمل طور پر چھائے ہوئے ہیں۔ دوسری جانب بیانیے کے لیے کوئی کوشش بھی نہیں کی جا رہی اور نہ کوئی بہت زیادہ زور اس بیانیے میں۔ آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں؟ یہ ایک تاثر ہے اور بڑا مضبوط تاثر ہے جو اس حکومت کے ناقد ہیں وہ یہ کہتے ہیں۔ جی دیکھیے، بالکل اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اول دن سے جو ان کی کمیونیکیشنز ہیں موجودہ گورنمنٹ کی، جب یہ کولیشن اقتدار میں آئی تھی، وہ ایک کرائسس کا شکار ہے، کیونکہ ان کو فریم ہی نہیں کرنی آئی اپنی بات، کیونکہ عمران خان صاحب نے جو ان کے اوپر ایک الزامات کی بارش کر کے ان کو ڈیفینسو کر دیا۔ انہوں نے سب سے پہلے تو یہ کہا کہ یہ ایک امریکی سازش تھی جس میں امریکہ نے مل کے عمران خان کا تختہ الٹا اور یہاں پر جنرل باجوہ کے ساتھ مل کر سازش کی۔ آپ نے پتہ ہے بعد میں پھر وہ ریٹریکٹ کرتے رہے اور پھر وہ ذکر کرتے رہے کہ جی میں تو فلانے کا کہہ رہا تھا، اور وہ اس سے یہ ڈیفینسو پوزیشن میں چلے گئے۔ لیکن یہ صرف چیز بیانیے کی نہیں ہے تنزیلہ، کیونکہ اس کے علاوہ بھی جو ان کی کارکردگی ہے پی ڈی ایم کی حکومت کی، وہ بھی قابل تسلی بخش نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے انہوں نے معیشت کو مینیج کیا ہے، اسحاق ڈار صاحب نے جو غلطیاں کی ہیں ابھی ماضی قریب میں آئی ایم ایف کے پروگرام کی تاخیر کر کے، ابھی بھی ان کی نیت نہیں لگ رہی کہ یہ پروگرام جو ہے یہ آگے سر توڑ چڑھے، اور اس سے جو ملک میں
ایک معاشی بے چینی، بے یقینی کا اور مارکیٹس کا جو رسپانس آیا اور جو مہنگائی بڑھی، کیونکہ دیکھیے نا، یا تو آپ ڈیل کریں مکمل، لیکن آپ نے تیل کی قیمتیں بھی بڑھا دیں، آپ نے گیس کی قیمتیں بھی بڑھا دیں، آپ نے ساری شرائط پوری کر کے لوگوں پہ مہنگائی کا بوجھ بھی ڈال دیا، اور ڈیل بھی اور نہیں ہے. آپ نے آئی ایم ایف کے پیسے بھی نہیں ملے. مطلب دیکھیے نا، نہ ہی خدا ملا، نہ وصال صنم، تو نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے. تو بالکل. اب اس صورتحال میں عام آدمی جو ہے وہ 40-50% انفلیشن کے ہاتھوں تنگ ہے. بیانیہ جو مرضی کر لے پی ڈی ایم، جو معروضی حقیقتیں ہیں کہ تیل کی، چینی کی، گیس کی، بجلی کی، آٹے کی، جو بنیادی اشیاء ضرورت ہیں ایک گھرانے کی، وہ قیمتیں لیکن آسمان لیکن پہ لیکن پہنچی رضا، ہوئی ہیں. جو یہ دیکھیں نا، یہ تو زمینی حقائق ہیں ہمارے، ان سے تو کوئی انکار نہیں ہے. ایک منٹ اور، لیکن تنزیلہ ایک منٹ اور. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی کولیشن کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ جو نون لیگ ہے وہ ساری چیزوں کا دفاع کر رہی ہے، اسی پہ حملے ہو رہے ہیں. جو اس کی اتحادی جماعتیں، خصوصاً پاکستان پیپلز پارٹی، وہ بڑے آرام سے کنارے پر کونے میں، وہ زیادہ آگے نہیں آتے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم کیوں اس کا فیس کریں، جو کہ شہباز شریف وزیر اعظم ہے. اور اب رہی نون لیگ کے اندر جو ایک کھچڑی پکی ہوئی ہے، دیکھیے نا، بھانت بھانت کی بولیاں ہیں. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی ری امیجننگ پاکستان کے سفر پہ روانہ ہیں. مریم نواز نے ایک دو بیانات میں کہا ہے کہ یہ تو میری حکومت ہے ہی نہیں. تو بھائی آپ کی حکومت نہیں ہے تو اگر آپ کے چاچے کی حکومت نہیں تو کس کی حکومت ہے؟ اچھا، اور میاں تو صاحب وہاں چاچے کی بیٹھے ہوئے حکومت تو ہے، لندن میں. لیکن وہ کہتی ہے میری حکومت نہیں ہے. نہیں، اچھا. اور یہ جو پی ایم ایل این کے اندر جو گروہ بندی اور دھڑے بندی بڑی واضح طور پر کھل کر سامنے آئی ہے. کسی ایک پالیسی کے اوپر ان کا ایک اتفاق نہیں ہے. کنسنسس خود کے اندر نہیں ہے، تو ملک میں انہوں نے کیا پیدا کرنا ہے؟ تو دیکھیے نا. اچھا ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی، یہ جو صرف خان صاحب کا بیانیہ اتنا زور والا نہیں ہے، بلکہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو اتحادی حکومت ہے، اس کی کارکردگی میں بھی کوئی اتنا زور نہیں ہے. اچھا جی، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اب یہ جو کارکردگی کا مقابلہ ہے، کیا واقعی یہ میٹر کرتا ہے؟ جس طرح کی پالیٹکس اس وقت پاکستان میں ہو رہی ہے، کچھ اس کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. جی، پروگرام کے آخری حصے میں فاروق سلیم صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کو ہمارے پرابلمز کا حل پیش کرنا ہے وہ بھی صرف بیماری بتاتے رہتے ہیں. تو خان صاحب نے بھی اس میں کہا کہ ہماری یہ چیز بھی ٹھیک نہیں، یہ چیز بھی ٹھیک نہیں، ایسے ٹھیک کرنی، ایسے ٹھیک کرنی. اگر آپ بریفلی بتا سکیں کہ جس جگہ پہ آج پاکستان کے حالات ہیں، یہاں سے وے فارورڈ آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ ایک اے پی سی کی بات ہو رہی ہے، ایک چارٹر آف اکانومی کی بات ہوتی رہی ہے کافی عرصے سے، تو یو تھنک کہ اس پہ کوئی ہو سکتا ہے کنسنسس؟ پریس فریڈم. میں ہے میں 25 سال کے بعد ادھر پہنچا ہوں کہ جو سیاسی ہے وہ سیاسی معاشی نہیں ہے. اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جتنے بھی معاشی فیصلے لیے جاتے ہیں وہ سیاسی بنیاد پہ لیے جاتے ہیں، اور ان سیاسی فیصلوں کے نتیجے میں پھر معیشت کو، اور پاکستان میں جو 23 کروڑ پاکستانی رہتے ہیں ان کو بہت بڑی قیمت چکانا پڑتا ہے. پچھلے سال بھر میں اگر آپ دیکھ لیں کہ فروری 28 سن 2022 میں آپ کو یاد ہے کہ سابق وزیر اعظم صاحب ٹی وی پہ آئے اور انہوں نے 10 روپے کی سبسڈی پیٹرول کے اوپر اس کا اعلان کر دیا، جبکہ ان کی اپنی حکومت نے آئی ایم ایف سے معاہدہ کر رکھا تھا کہ ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا جائے گا. وہ ایک سیاسی فیصلہ تھا. اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ ایک مہینے کے اندر جہاں اکتوبر 2022 نئی حکومت آئی، نئے وزیر تھے. ڈاکٹر صاحب، آپ کی آڈیوز ہمارے پاس سے تھوڑی سی پاز ہو کے آ رہی ہے، تو میں آپ نے جو بات کی ہے میں اسی کو زاغم صاحب آپ کی طرف لے کے آؤں گی. وے فارورڈ آپ کے خیال میں کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ سیاسی فیصلے سیاسی مصلحت کا شکار ہو کے کیے جاتے ہیں اور معاشی نقصان ہوا چلا جا رہا ہے. جی، میں اگر ڈاکٹر صاحب کی بات کو ریفریز کروں جی جی تو جو بات ہے، اہم ترین بات وہ یہی ہے کہ مسئلہ پاکستان کی پولیٹیکل اکانومی میں ہے.
जिस तरीके से सियासत, रियासत और मईशत आपस में जुड़ी हुई है, और जिस तरीके से पाकिस्तान की एलीट ने अपने माशी इंटरेस्ट को जोड़ लिया है और सियासी इंटरेस्ट को जोड़ लिया है, और जिसको वो छोड़ने को किसी तौर पर भी तैयार नहीं है। इस बदतरीन बहरान में भी आपने देखा कि प्लाट भी बट रहे हैं, और आपने ये देखा कि इस वक्त भी दुकानों को, दुकानदारों को टैक्स माफ कर दिए गए जिनके पास कोई चौथाई पाकिस्तान की इकानमी है। तो पाकिस्तान को वापस आपको ड्राइंग बोर्ड पर लेकर जाना है, वो रीजंस दूर करनी है जिसकी वजह से पाकिस्तान कंपटीशन के काबिल नहीं है, पाकिस्तान में प्रोडक्टिविटी बिल्कुल, ये लो है, बहुत जबरदस्त बात है कि वो रीजंस दूर करिए। रजा, कैसे आप देखते हैं जो पॉलिटिकल क्योस है ये खत्म होता हुआ दिखाई देता आपको, ये जो सुप्रीम कोर्ट में सारा मामला है? ब्रीफली। नहीं, ये बिल्कुल नहीं ख़त्म होने वाला। उसकी वजह ये है कि जो तनाव और पोलराइजेशन और कॉन्फ्रंटेशन का रास्ता इख्तियार किया है इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ, अब ये मज़ीद शो डाउन होगा। और ये शो डाउन होगा, और फ़र्क इस बार ये है कि माजी के शो डाउन में तो हमें ये पता था कि कौन सा फरीक जो है वो गालिब आ जाएगा और कौन सा जो है वो पीछे रह जाएगा। इस बार ये ख़तरनाक शो डाउन है, क्योंकि इस बार जो इदारे हैं इस्टेब्लिशमेंट के अपने जो हिस्से हैं, जिसमें अदलिया भी शामिल है, अफवाज पाकिस्तान भी शामिल है, ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है और कॉर्पोरेट मीडिया भी शामिल है, वो सब तकसीम हैं। वो अंदर से भी उनमें इमरान खान साहब की जो सपोर्ट है, जिसी का वो फ़ायदा उठाकर खान साहब ये सब काम कर रहे हैं। तो इसलिए ये मज़ीद कोलिशन की तरफ जाएगा, और खुदा न खास्ता काश कि मैं बिल्कुल गलत साबित हूँ। मुझे हालात जो हैं वो या तो एक लॉन्ग टर्म टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, या जो माजी में होता आया कि जब शो डाउन होता है, जब तनाव और इदारों के और टकराव होता है, तो फिर फौज इंटरवीन करती है। ये सिनेरियोज माजी में पहले हो चुके हैं, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ बहुत कि मैं शुक्रिया अपने जी से तीनों ये मेहमानों का। जो सिनेरियो है उसमें ज़ाहिर अगर अदालतों के पास भी मामला गया है तो अदालतें जो फैसले कर रही हैं उससे बहरान मज़ीद गहरा हो रहा है, वसी हो रहा है। उस मामला समेटने की जो इस्तात है इस वक्त और जो कुव्वत है वो शायद किसी भी इदारे के पास इंडिविजुअली नहीं है। तो इसी वजह से पाकिस्तान का पॉलिटिकल क्यास मेरे मेहमानों को अभी कंटिन्यू करता हुआ, प्रोलॉन्ग करता हुआ दिखाई देता। आज के लिए इतना जी, अपना ख्याल रखिए। टिल नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज़।